बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। सहाफ़ी असदुल्ला खान उनकी ख़बर के बाद अब डॉन अखबार ने भी एक अहम और गैर मामूली ख़बर शाया की है, और ये इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से है। अब ये दो बड़े सहाफ़ियों की जानिब से ख़बर सामने आने के बाद शहर इक़्तिदार में काफ़ी चेम गोइयाँ भी हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आज डॉन अखबार ने इस हवाले से क्या स्टोरी जो है वो शाया की है। इकराम जुनैदी जो सीनियर सहाफ़ी हैं और हेल्थ की वो बीट करते हैं, बड़ी ग्रिप है उनकी हेल्थ के मामलात पर, तो उनकी ख़बर आपके सामने रखेंगे। वो क्या है, इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से चेम गोइयाँ क्या और कैसे शुरू हुई, सहाफ़ी असदुल्ला खान साहब की ख़बर क्या थी, इस पे हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब को क्या लाया गया या नहीं लाया गया। अब हुकूमत खामोश है, और हुकूमत की खामोशी की वजह से अजीब किस्म की चेमगोइयाँ जन्म ले रही हैं शहर इक़्तिदार में। तो हम इस तनाजुर पे बात करेंगे, और अगले हिस्से में जाकर आखिर में हम बात करेंगे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने जज अफजल मजोका उनके हवाले से अहम और गैर मामूली ऑब्जर्वेशन भी दी है। जज अफजल मजोका साहब वही हैं जिनके सामने इमरान खान साहब की केसेस भी लगे हुए हैं, और माजी में इद्दत केस में इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को बरी भी किया था। हाल ही में एडवोकेट ईमान मज़ारी और बुशरा बीबी, एडवोकेट ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा को जो उनका हक़ दिफा ख़त्म करके उनको जेल भेज दिया 10-10 साल के लिए। तो इस पर हम बात करते हैं आगे चलकर। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे गैर मामूली, जिसको आप तशवीशनाक खबर भी कह सकते हैं, अब हुकूमत को जो पिम्स की इंतज़ामिया है उनको, वजारत सेहत को, वजारत इत्तलात को, या अडियाला जेल के हुकाम को सामने आना चाहिए, इस पे बात करनी चाहिए। सबसे पहले हम खबर के हवाले से बात करते हैं। असदुल्ला खान साहब ने परसों जो है वो रात को ये खबर दी। एक रात कल गुजरी और एक रात जो है पिछली रात, उससे पिछली रात को, कि इमरान खान साहब की आँख का उनको इशू है। आज तकरीबन 5 माह पहले अलीमा खानम साहिबा ने भी ये बात की थी कि उनकी आँख का कोई प्रॉब्लम है, उनका चल रहा है, तो उनको ड्रॉप दिए गए थे, तो वो ड्रॉप जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी तरह असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी कि इमरान खान साहब की को मेडिकल टीम चेकअप करने के लिए अडियाला जेल गई, 2-3 दफ़ा गई जनवरी में, और वहाँ पे उनका चेकअप हुआ, और चेकअप के बाद उनको इमरान खान साहब को पिम्स लाया गया। ये असदुल्ला खान साहब की खबर का मैं हवाला दे रहा हूँ। उन्होंने ये दावा किया, और पिम्स लाया गया और वापस ले जाया गया, और इमरान खान साहब की ट्रीटमेंट भी इस हवाले से चल रही है, जो आँख का उनका इशू है। इससे कबल मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। तकरीबन ये सितंबर की बात है, 2 या 1 सितंबर को इमरान खान साहब की जो मेडिकल हिस्ट्री थी, जो तकरीबन 2025 सितंबर से पहले 1.5-2 साल की, उसके हवाले से तफसील के साथ हमने एक वीडियो की थी मतीउल्लाह जान साहब के साथ भी, जिसमें जो क्रक्स था वो छोटे इश्यूज तो थे, लेकिन क्रक्स ये था कि उनके कान का इशू, ये सितंबर में रिपोर्ट जमा हुई थी एंटी टेररिज्म कोर्ट रावलपिंडी में, उसमें ये सामने आया था कि उनके कान का इशू है। तो जो ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं वो उनका इलाज इस हवाले से कर रहे हैं। उनको उस वक्त जो हॉस्पिटल लाने के हवाले से कोई बात नहीं हुई थी, उनको जो मेडिसिन हैं वो दी जा रही थी उनके कान का, लेकिन इशू सामने आया था कि आप किसी तन्हाई में रहते हैं, तो तन्हाई की वजह से आपके कान का एक मसला जो है वो बाज़ औक़ात बन जाता है। तो अब उनकी का जो आँख है उनका इशू जो है वो सामने आया। असदुल्ला खान साहब ने ये खबर दी, और अब जो यहाँ इस्लामाबाद में सहाफ़ी हैं इकराम जुनैदी, उन्होंने डॉन अखबार पे ये जो है वो खबर दी है, और इस हवाले से उन्होंने ये दावा किया है कि उनकी पिम्स के एक डॉक्टर हैं, उनसे बात हुई, और उन्होंने इमरान खान साहब को अडियाला जेल से यहाँ पे पिम्स लाने की तस्दीक की। ये इकराम जुनैदी साहब अपने ज़राए के हवाले से ये बात कर रहे हैं, और ये वो बात कर रहे हैं कि हफ्ते की रात को वो उन्होंने जो अपनी स्टोरी में लिखा है कि हफ्ते की रात को इमरान खान साहब को लाया गया, और इतवार की रात मतलब 12 बजे से पहले लाया गया, और 12 बजे के बाद वापस लेकर ले जाया गया। और यहाँ पे इमरान खान साहब जो ऑपरेशन थिएटर था उसके इर्द गिर्द और उसके एरिया में मुकम्मल तौर पर किसी का भी दाखिला बंद था, और वहाँ से और यहाँ पर लाने में भी सख्त सिक्योरिटी में
عمران خان صاحب کو لایا گیا۔ یہ اکرام جنیدی صاحب کی یہ خبر ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو پمز کے ڈاکٹر ہیں انہوں نے بتایا ہے ان کو کہ ان کا جو بھی ٹریٹمنٹ کرنا تھا وہ کر کے ان کو واپس بھیج دیا گیا۔ اچھا، اکرام جنیدی صاحب کی خبر کے مطابق ان کا ٹریٹمنٹ کیا ہوا یہ اس میں نہیں لکھا ہوا، ڈاکٹر نے کیا بتایا یہ اس خبر میں نہیں لکھا ہوا، لیکن ایک اور ڈاکٹر سے وہ کہتے ہیں ہم نے بات کی تو اس نے اس طرح کر کے اس کی تصدیق نہیں کی۔ تو ڈان اخبار ایک بڑا انگریزی کا اخبار ہے، اور اکرام جنیدی بھی ایک بڑے صحافی اور بڑے رپورٹر ہیں۔ اسد اللہ خان صاحب ایک بڑا طویل ایکسپیرینس اور تجربہ رکھتے ہیں۔ تو دو بڑے صحافیوں کی خبریں سامنے آئی ہیں عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ پمز کی انتظامیہ یا جو ڈاکٹرز عمران خان صاحب کی میڈیکل ٹیم میں موجود ہیں وہ ان کا چیک اپ کر رہے ہیں، ان کی جانب سے یا پمز کی انتظامیہ کی جانب سے یا وزارت صحت یا وزارت اطلاعات کی جانب سے، حکومت کی جانب سے، یا پھر اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے یہ وضاحت آ جانی چاہیے۔ اچھا، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو نہیں لایا گیا یہاں پہ پمز میں، تو اس کی تردید ان کو جاری کر دینی چاہیے۔ جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ جب ایک خبر آ جائے تو اس کی تصدیق یا تردید جاری کی جاتی ہے، اسی طرح پمز کی انتظامیہ کو بھی اس حوالے سے تصدیق یا تردید جاری کر دینی چاہیے، یا حکومت کو اس حوالے سے کچھ کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ایکس پرائم منسٹر ہیں، سابق وزیر اعظم ہیں، ایک بڑی پاپولر پارٹی کے لیڈر ہیں، وہ سربراہ ہیں، اور ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے، مرکز میں اس کے 80-90 ایم این ایز ہیں، ان کے سینیٹرز ہیں، پنجاب میں ان کی اچھی خاصی ایم پی ایز کی تعداد ہے، اپوزیشن لیڈر ان کے ہیں۔ تو ان تین جگہوں پہ خاص طور پر پارٹی ہے کہ اس کے ہیڈ ہیں، اگر وہ قید بھی ہیں تو جو قیدی ہے اس کے بھی رائٹ ہوتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر اب یہ تصدیق یا تردید تو حکومت کی جانب سے آئے گی، ہم ایک ازیوم کرتے ہیں، فرض کریں کہ اگر یہ خبر درست ہے اور عمران خان صاحب کو لایا گیا ہے پمز میں، تو پھر حکومت کو جو عمران خان صاحب کی فیملی ہے یا ان کے وکلا ہیں ان کو کم سے کم ضرور آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ہے اور ان کو اس وجہ سے لایا جا رہا ہے، اور اس میں کوئی تشویش والی بات نہیں۔ بعض اوقات تشویش کے بغیر بھی اڈیالہ جیل سے یہاں پہ لایا جا سکتا ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ کوئی بہت ہی سیریس معاملہ ہو تو پھر ہی لایا جائے گا، تو ان کو آگاہ کر دیا جاتا۔ بے شک ملاقات تو ان سے نہ کروائی جاتی یا جس طرح کی صورتحال بھی ہوتی، اگر یہ معاملہ حکومت اگر آگے چل کر تصدیق کرتی ہے اور یہ خبر درست ثابت ہوتی ہے تو پھر تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کیونکہ چیم گوئیاں ہو رہی ہیں، ایک کنفیوژن ہے، اور ایکس پرائم منسٹر جو سابق تھے نواز شریف صاحب، تب بھی جب ان کی میڈیکل کے حوالے سے ایشو سامنے آئے تھے تو عدالتوں میں بڑے کنسرن تھے کہ ایک ایکس پرائم منسٹر کو مکمل طور پر میڈیکلی ان کو علاج ان کا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایون وہ پہلے قیدی تھے نواز شریف صاحب جن کو بیرون ملک بھیج دیا گیا، جب ان کے پلیٹلیٹس اور ان کی رپورٹس جو ہے سامنے آ رہی تھی ان کو بیرون ملک بھیج دیا گیا، اور اس کے بعد کافی چیزیں بھی جو ہے اس پہ گفت و شنید ہوتی رہی، اس طرف ہم نہیں جا رہے۔ لیکن عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر ہیں تو ان کی جو میڈیکل کنڈیشن ہے اس کے حوالے سے کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اللہ نہ کرے کوئی معاملہ کوئی ان کی صحت کے حوالے سے زیادہ سیریس ہو جائے، اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن ان کی فیملی کو اس حوالے سے پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیم گوئیاں تب ہی میں یہ سمجھتا ہوں ختم ہوگی جب عمران خان صاحب کے حوالے سے کلیئر کٹ ایک وضاحت آ جائے۔ اڈیالہ جیل کے حکام، پمز انتظامیہ یا وزارت صحت یا وزارت اطلاعات، حکومت وقت کوئی بھی اس حوالے سے وضاحت کر دے تو زیادہ بہتر ہے، چہ جائے کہ اس حوالے سے جو چیم گوئیاں ہیں وہ جو ہے وہ شروع ہو جائیں اور لوگ کنفیوژن ہو کہ کیسے، کیوں، کب لایا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دوسرا ایک معاملہ بھی کل جو بیرسٹر ہیں گوہر علی خان، ان کے حوالے سے یہ خبر بھی ایک کنفیوژن کا شکار ہو گئی کہ بیرسٹر گوہر علی خان کو اجازت ملی لیکن وہ ملنے نہیں گئے۔ اچھا، بیرسٹر گوہر علی خان نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے جس ٹویٹ میں انہوں نے اس خبر کی تردید کی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل میں اجازت مل گئی تھی اور وہ اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملنے کے لیے نہیں گئے، انہوں نے مکمل تردید کی ہے۔ لیکن ہمارے ذرائع وہاں پہ اڈیالہ جیل کے اس گیٹ کے اوپر
جو لوگ موجود تھے وہ ذرائع کنفرم کر رہے ہیں. میں جب ذرائع کہتا ہوں تو ذرائع کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ جو ہے وہ کوئی ایسے لوگ جن پہ آپ ٹرسٹ نہیں کر سکتے. تو وہ کنفرم کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کو اجازت مل گئی تھی اور بیرسٹر گوہر علی خان جو ہے وہ اس لیے نہیں گئے. انہوں نے یہ شرط رکھی اور انہوں نے میسج بھی اندر ان کی جانب سے بھجوایا گیا کہ فیملی یا وکلا میں سے ایک بندے کو آپ جو ہے وہ ساتھ رکھیں تاکہ اندر جائیں، کیونکہ یہ ملاقات تقریباً 55 دن کے بعد جو ہے وہ یہ ملاقات تقریباً 55 دن کے بعد یہ ملاقات ہو رہی تھی. اگر ہو جاتی کل تو اس میں یقینی طور پر عمران خان صاحب کی جانب سے کچھ غصے کا اظہار بھی ہو سکتا تھا. عمران خان صاحب کی جانب سے وہ بیانات جو ماضی میں یا 3 دسمبر کو یا 3 نومبر کو جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ان میں ہوئے تھے وہ بھی آ سکتے تھے، اور عمران خان صاحب کوئی پیغام سخت بھی دے سکتے تھے، نرم بھی دے سکتے تھے، جو بھی اس کو آپ نام دیں. تو بیرسٹر گوہر علی خان ماضی میں جب ملاقاتوں کے لیے جاتے رہے ہیں تو ان کے ساتھ فرض کریں علیمہ خان یا دوسرے تیسرے لوگ بھی جاتے رہے ہیں، تو اگر بیرسٹر گوہر علی خان نے باہر آ کے ٹاک کی ہے تو وہ بڑی سافٹ قسم کی ٹاک کے سب ٹھیک ہے، عمران خان صاحب ٹھیک ہیں، وہ یہ بات کر رہے ہیں، ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں، یہ کرنے جا رہے ہیں. لیکن اسی ملاقات میں موجود علیمہ خان جب باہر آ کر بات کرتی تھیں یا عظمیٰ یا نورین خانم، تو وہ وہی الفاظ دہراتی تھیں جو بڑے سخت ہوتے تھے، اور ان کو سن کر لگتا تھا کہ بیرسٹر گوہر تو کوئی اور بات کر رہے تھے اور یہاں تو بڑی سختی ہے، عمران خان صاحب نے تو بڑے غصے کا اظہار کیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان، یہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ بیرسٹر گوہر علی خان کے یہ ذہن میں ہو. پھر ٹرالنگ بہت بڑا فیکٹر ہے پی ٹی آئی میں. ٹرالنگ کے لیے، ٹرالنگ کی بنیاد پر جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ بہت ڈرتے ہیں. وہ پالیسیز ان کو دیکھ کر بناتے ہیں کہ میری ٹرالنگ ہوگی، لوگ باتیں کریں گے، پتہ نہیں عجیب قسم کی بد اعتمادی جو ہے وہ ہے. یہ ماننا پڑے گا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے اندر ایک بد اعتمادی کا فیکٹر بہت بڑا ہے. ایک تو ان کا لیڈر جیل میں ہے، ان کے کیس نہیں لگ رہے، ان کی ملاقاتیں نہیں ہو رہی، اور دوسری طرف یہ ایک بد اعتمادی کا فیکٹر جو ہے ان کے اندر موجود ہے. اب جو ہمارے ذرائع وہاں سے کنفرم کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب کی ملاقات کا معاملہ ہو گیا تھا، اور بیرسٹر گوہر علی خان نے ملاقات اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ اگر کوئی ہوگا تو پھر میں باہر آ کر بات کروں گا تو وہ کوئی گواہ بھی ہوگا، اگر میں اکیلا گیا تو پھر میرے پر جو ہے وہ عجیب قسم کی بد اعتمادی ہوگی یا کہ یقین نہیں کریں گے یا ٹرالنگ شروع ہو جائے گی. تو یہ معاملہ ہے دوسرا جو عمران خان صاحب سے ملاقات کے تناظر میں ہے. بہرحال پی ٹی آئی 2 ماہ سے عمران خان صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی، تو پی ٹی آئی اس حوالے سے کافی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ ملاقات ابھی تک بحال نہیں کروا سکی. آخری جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک تو وضاحت بھی، اور دوسرا عمران خان صاحب کی فیملی میں سے کسی ایک کی ملاقات کروا دی جائے عمران خان صاحب سے، تاکہ ان کی صحت کے حوالے سے جو تشویش ہے، کنسرنز ہیں، وہ ختم ہو جائیں، تاکہ یہ چیم گوئیاں اور یہ باقی ملاقات روٹین کی ہونا نہ ہونا وہ تو الگ ہے، لیکن صحت کے معاملے میں کم سے کم کلیئرٹی ہو جائے. تو آخری جو ہمارا معاملہ ہے وہ ہے آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک قتل کے مقدمہ میں عمر قید پانے والے مجرم جو ذیشان مسیح ہے اس کی جیل اپیل پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت تھی. تو عدالت جو جسٹس محسن اختر کیانی ہے انہوں نے جج مجوکا صاحب کے حوالے سے اہم ریمارکس دیے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک ہی وقوع کی ایف آئی آر اور کراس ورژن کا الگ الگ ٹرائل اور فیصلہ کیسے کیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پراسیکیوٹر جنرل اسلام آباد کو معاونت کے لیے جو وہ طلب کر لیا ہے. عدالت نے کہا کہ ایک ہی وقوع تھا، ٹرائل 2 الگ الگ کر دیے گئے، یہ قانونی سوال ہے. عدالت نے کہا کہ وکیل دوسرے ٹرائل سے شہادت دکھا رہے ہیں تو وہ عدالت کیسے دیکھ سکتی ہے. اس پر عدالت نے یہ بھی کہا کہ وکلا چیف جسٹس سے مل کر بتائیں کہ جج صاحب نے یہ آرڈر کر دیا ہے. یہ کون سے جج صاحب ہیں؟ جسٹس محسن اختر کیانی نے پوچھا تو بتایا گیا کہ جی جج مجوکا صاحب ہیں، افضل مجوکا صاحب نے کیس کا فیصلہ کیا ہے. تو جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا کہ بار سے کوئی جا کر چیف جسٹس کو نہیں بتاتا تو کیسے کیسے جج لاہور سے ڈیپوٹیشن پر لائے ہوئے ہیں، اور ایسے جج ڈیپوٹیشن پر لائے جو بغیر گواہوں کے فیصلہ کر دیتے ہیں، بغیر گواہوں کے فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ جو ایمان مزاری ہے اور ہادی علی چٹھا ہے ان کے کیس میں حق دفاع ختم کر کے جج مجوکا صاحب نے فیصلہ دیا تھا. تو یہ اس کے تناظر میں جسٹس محسن اختر کیانی جو ہے بات کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں. آپ پراسیکیوٹر
کی تو پروسیکیوٹرز کی تو ٹریننگ کرائیں. وکیل کے مطابق جج صاحب نے تو آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا اور فیصلہ کر دیا. قتل جیسے مقدمہ میں کوئی جج اس طرح جلد بازی کرے گا تو ظلم ہوگا. میں ممبر انسپیکشن ٹیم کو کہتا ہوں کہ ججز کی بھی تھوڑی ٹریننگ کروائیں. غلطیاں ہو جاتی ہیں لیکن وہ بدنیتی کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے. ہم نے سیکھنا ہے. ہائی کورٹ کا ماتحت عدالتوں کو سپروائز کرنے کا اختیار ہے. ہائی کورٹ نے دیکھنا ہے کہ نیچے کی عدالتوں میں کیسے کام ہو رہا ہے. یہ جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا اور جج مجوکا صاحب کے فیصلے پر ان کو تنقید کا نشانہ بنایا اور یہ کہا کہ ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے اور کیسے کیسے جج ڈیپوٹیشن پہ لاہور سے جو ہے وہ اسلام آباد لائے گئے ہیں یا لائے جا رہے ہیں. تو یہ جسٹس محسن اختر کیانی کے ریمارکس ہیں. پچھلے 2 دنوں میں بڑے سخت ریمارکس جسٹس محسن اختر کیانی کے عدلیہ، نظام انصاف، جوڈیشری اور جو فیصلے آ رہے ہیں ان سے متعلق آ رہے ہیں. تو آپ کو مزید بھی ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.